आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बा-इज़्ज़तमंदों, मशरानों, कचरानों, दुरानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर, अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िर बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की फ़ोन कॉल सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। हमज़ात के चिल्ले के लिए अक्सर लोग मना क्यों करते हैं? अच्छा, इसके अंदर जो समझदार मुआलिजीन होते हैं वो आपको मना ही करेंगे, क्योंकि इसके अंदर खतरा ज़्यादा होता है। नंबर 2 पर बहुत सारे लोग जब नए होते हैं तो वो कहते हैं कि हमें हमज़ात का चिल्ला कराया जाए। उसके अंदर वो नुकसान उठाने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि अमलियात का और हर काम का एक शेड्यूल होता है, उसका तरीक़ाकार होता है। उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आप आएँ तो बेहतर है। अगर आप एकदम छलांग लगा के ऊपर चढ़ जाएंगे तो फिर आप गिर जाएंगे ज़्यादा। और इसी तरह जब आप बगैर तैराकी के दरिया के अंदर चले जाएंगे तो तब भी आप डूब सकते हैं। इसके लिए हर चीज़ की ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो उसके अंदर कामयाबी मिलती है। आप चिल्ले से पहले जो हिसार का अमल करवाते हैं तो उसे ख़त्म होने के बाद और जब मुआलिज बनने के बाद अगर किसी का इलाज करना हो तो पहले अपना हिसार करना ज़रूरी है या नहीं? अच्छा, इसके अंदर एक बात समझ लीजिए कि जो बंदा जिस चीज़ की ज़कात देता है ना, उसकी मुदामत होती है। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको हिसार का अमल करवा देता हूँ, उसके बाद इसकी मुदामत होती है। वो मुदामत कैसी होती है? 24 घंटे के अंदर एक मरतबा आपने उसकी मुदामत देनी होती है। अब मेरे हिसार का जो अमल है, इसकी मुदामत तकरीबन 7 से 8 मिनट की है। अब सुबह या शाम को आप 7 या 8 मिनट की वो पढ़ाई करके अपने ऊपर दम कर लेंगे, उसके अंदर अपने बच्चों का कड़ा लगा देंगे, तो इंशाअल्लाह जब आप किसी मरीज के पास जाएंगे तो आपको हिसार यानी कड़ा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरे नंबर पर अगर आप वहां पर टाइम हो लगा लें तो बेहतर है। उसके अंदर ये फायदा होता है, बाज़ औक़ात जब आप मरीज के पास जाते हैं वो मरीज ज्यादा खतरनाक होता है, उसके अंदर सख्ती ज्यादा होती है या वो जिन आपसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। अगर सबसे पहले आप अपना कड़ा लगा देंगे, मिसाल के तौर पर आप किसी जिन्नात के मरीज के पास गए हैं, आप वहां पर जाके वजू करें। वजू करने के बाद सबसे खामोश होकर पहले अपना हिसार यानी दिल के अंदर अपना हिसार लगाएं। हिसार लगाने के बाद फिर उसके ऊपर पढ़ाई शुरू करें। वो कभी भी आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा। और बहुत सारे आमिलीन इसी तरह नुकसान उठाते हैं, जब मरीज के पास जाते हैं तो लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर देते हैं, फिर बड़े पीर साहब बन जाते हैं। फिर उस पीर साहब के जूते भी उधर पड़े होते हैं, पीर साहब को घर का रास्ता भी याद नहीं होता। तो इससे बेहतर यही है कि आप जाके अपना कड़ा लगा लें। अगर कड़ा नहीं लगा सकते तो फिर रात को सोते वक्त 24 घंटे का, अगर ये भी नहीं होता ना, और जब मैं अपना हिसार का अमल करवाता हूँ उसके अंदर पूरी जिंदगी का हिसार भी करवा देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप किसी मरीज के पास गए, आपके पास टाइम नहीं, वो मरीज हाजिरी की पोजीशन में है, तो आप अपना कड़ा लगाने के लिए ना बैठ जाए। ऐसा ना हो कि आपका कड़े लगाते हो आपकी तबाही कर दे। इससे बेहतर है कि जो आपको अमल करवा रहा होता हूँ वो पूरी जिंदगी का हिसार भी उसके अंदर मैं करवा देता हूँ। उससे ये फायदा होता है कि किसी भी जगह पर आप जाते हैं मरीज के पास, मरीज हाजिरी में किसी तरह, आप फौरन उससे गुफ्तगू शुरू कर दें, आप उसका इलाज शुरू कर दें, तो वो पूरी जिंदगी का हिसार भी होता है। अगर आप भूल जाए तो उसके लिए कोई मसला नहीं, लेकिन बेहतर यही है 24 घंटे के अंदर एक मरतबा अपना हिसार करें। और जिस मरीज के पास जाएं अगर उसकी कैफियत नॉर्मल है तो हिसार वहां पर कर लें तो बेहतर है, नहीं करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या जिन्नात को चिल्ले के जरिए तबाह करना इस्लाम में सही है अगर किसी के फायदे के लिए इस्तेमाल करें? अच्छा, इसके अंदर शरीयत के अंदर जो चीजें हैं ना वो ये हैं कि अगर तो जिन्नात आपको तंग कर रहे हैं, आपकी जिंदगी को अजाब बनाए हो, तो आप उनको जला भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इसी तरह शरीयत के अंदर ये भी हुक्म है, जैसे सांप है, छिपकली है, ये चीजें नुकसान देने वाली, जैसे बिच्छू है, आप इनको बाआसानी से मार सकते हैं। लेकिन जिन्नात की यहाँ पर बात आती है, वो शरीयत के अंदर देखा जाएगा कि वो गलतफहमी के शिकार हैं, ये जादूगर ने भेजा है, मुकम्मल उसका आप तशखीस वगैरह करने के बाद फिर आप ये स्टेप उठाएं। ऐसा ना हो कि जो भी मरीज आपके पास है तो आप कहें जी बस दे मार 4.5 और हमारा उस्ताद बड़ा है, 80 ते इन जाऊंजे, इस तरह के बंदे रह जाते हैं। ठीक है, वैसे मारना नहीं चाहिए, कोशिश करें हर हद तक आप उसको समझाने के लिए गाइड करें, कायल करें। अगर वो नहीं होता फिर लातों के बाद उससे बातों से नहीं मानते। ठीक है, और इसी के साथ उस्ताद जी, अगर किसी ने चिल्ला नहीं किया हुआ वो कोई नक्श लिख सकता है अपने इस्तेमाल के लिए? बिल्कुल लिख सकता है। उसके लिए ये है
کہ وہ بندہ صرف اپنی حد تک لکھے تو بہتر ہے. اپنے سے مراد یہ نہیں کہ پورے خاندان کا ٹھیکہ اٹھا دے. آپ کبھی کبھی اپنے لیے لکھنا چاہیں، اپنے بچوں کے لکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو مزید بڑھائیں گے تو پھر اس کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے، ورنہ نقصان ہو سکتا ہے. ابھی آپ ادھر انسان کے بچے بنے بیٹھے ہو، جب آپ کو کوئی کام بولے گا آپ جیسے فراڈی بولیں گے کہ کتنے پیسے بھیجوں. میں نے آپ سے پہلے بھی رابطہ کیا تھا ایسے زمانے کے لیے. پھر آپ نے بولا تھا کہ پیسوں کے متعلق تم تو نعوذ باللہ خدا ہو، دنیا اور آخرت کا مالک ہو، وہ میرا اللہ ہے. اگر تم نے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہو تو تبلیغ کرو، یہ شعار کو نہ پھیلاؤ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ بہتر تھا تمہارے جیسے مولوی ہوں گے، اپنا دین لیٹایا ہوا ہوگا، اس کے پاؤں کاٹے ہوں گے. اچھا، اس کے اندر سب سے پہلے میں اس بھائی کو جواب دینا ضروری سمجھوں گا. بالکل آپ کی بات اچھی ہے کہ مفت گائیڈ کرنا چاہیے اس کے اندر جتنا آپ سے ہو سکے. اور دوسرے نمبر پر لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں سمجھتے. یہ میرے خیال میں ایک عالم صاحب بن رہے ہیں اور انڈیا میں ہوتے ہیں. اس بندے نے مجھ سے فون کیا تو میں نے اس کو اس کا علاج بتایا. یہ کہتا ہے نہیں آپ میرا علاج کریں. تو میں نے اس کو بتایا کہ جو علاج میں کرتا ہوں میں اس کی فیس لیتا ہوں. علاج اس کا ہمیشہ کیا جاتا ہے جو اپنا علاج نہیں کر سکتا یا اس کی بیماری زیادہ سنجیدہ ہے کہ وہ خود اس سے کنٹرول نہیں ہوتی. اور اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتا تو میں اس کے کبھی بھی حالات نہیں بدلتا. آپ جاہل صوفی نہ بنا کریں. میں نے اس دن بھی آپ کو ذرا سخت لفظ بولے تھے، اس کے لیے پھر معذرت بھی کی تھی. معذرت اس وجہ سے کی تھی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث بنیں گے لیکن آپ جاہل صوفی ہیں. اچھا، اس بندے نے مجھے کہا کہ دم کے یا تعویذ کے پیسے جائز نہیں. تو پھر اس کو میں نے پوری تفصیل بتائی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پہ جا رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے جب پڑاؤ کیا تو لوگوں نے ان کی کوئی خاطر خواہ خدمت نہیں کی، ان کو رہنے کی جگہ نہیں دی، مطلب بہت سارا تنگ کیا. اب اللہ کی شان ایسی کہ وہ جو بادشاہ تھا اس جگہ کا، اس کی بیوی یا اس کی بیٹی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو کسی زہریلی چیز نے ڈسا. اب جب ڈسا تو وہ رات کو ان کے پاس ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے کہ آپ ان کو دم کرو. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ریوڑ بکریوں کا آپ سے لیں گے. اب اس میں ریوڑ میں 100 بکریاں بھی ہوتی ہے، 1000 بھی ہوتی ہے، واللہ تعالیٰ بالثواب. اس کے اندر بہت ساری روایتیں ہیں. تو جب انہوں نے لے لی صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پہنچے صحابہ کرام تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات نے فرمایا کہ جو رات کو آپ نے ہدیہ لیا ہے، جو آپ نے فیس لی ہے دم کرنے کی، اس کے اندر میرا حصہ کہاں ہے؟ عقل کے اندر آپ ذرا سمجھ لو، یہ پیسے لینا جائز ہے اور ان سے لینا جائز نہیں ہے جو اس کی آپ برداشت نہیں کر سکتے. آپ اچھے بھلے انسان ہو، آپ عالم بن رہے ہو، میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ علاج بتایا. اگر آپ خود نہیں کرتے، مجھے پتا تھا آپ کے اندر اتنا مسئلہ نہیں تھا. اور مزے کی بات یہ ہے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ صرف آپ غلط فہمی کے شکار ہیں. وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو، لیکن آپ کے اندر ایک بھوت سوار ہے. نہیں حضرت جی آپ ہی کریں گے ہمارا علاج. جب ہم کریں گے تو بھائی ہم فیس لیتے ہیں. تو پھر بات کرنے سے پہلے سوچا کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایسے جاہل صوفی بھی دنیا کے اندر پیدا ہوں گے جو اپنی اپنی حدیثیں گڑیں گے، جن کو پورا پتہ نہیں ہوگا. اس دن میں نے آپ کی تسلی خیر صحیح کرائی ہے، اس کے بعد آپ کا میسج نہیں آیا. جب آپ کا میسج آئے گا تو انشاءاللہ پھر بھی آپ کی مزید دلائل کے ساتھ وہ کروں گا. دوسرے نمبر پر مجھے یہ چیزیں نہ سمجھا کر الحمدللہ اللہ رب العزت کی پاک ذات نے مجھے یہ مقام دیا کہ میرے اساتذہ سفید داڑیوں والے ہیں. جب میں جاتا ہوں تو مجھے کھڑے ہو کے ملتے ہیں، اٹھ کے جپی ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا محبت ہے. اللہ رب العزت نے یہ بھرم رکھا ہوا ہے. اگر آپ نے تسلی کرنی ہو تو آج نا آپ کو لے کے چلا جاؤں گا اپنے اساتذہ کے پاس، دیکھ لینا اس فقیر کی عزت کیا ہے. اور ظاہری طور پر یہ نہیں کہ میں پگڑی ڈال لیتا ہوں یا اس طرح کی جاہل صوفی بن جاتا ہوں. بہرحال اللہ آپ کو سلامت رکھے، پھر بھی آپ کی قدر کرتا ہوں، لیکن اپنے مفاد کے لیے کسی کو غلط نہیں سمجھیں. اور دوسرے نمبر پر زیادہ دلائل دینے سے بہتر ہے کہ آپ سرچ کر لے کریں کہ دم کے یا تعویذ کے پیسے لینا جائز ہے یا نہیں ہے، یا علاج کے. اور میرے خوبصورت آنکھوں والے سرکار توبہ، میرے خیال میں یہ بھی کوئی ٹھرکی ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم حضور، اللہ پاک کی قسم ہے آپ کو اللہ کے واسطے پلیز مجھے بتاؤ کہ میں ابھی عملیات کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اتنا قابل نہیں ہوں. اگر میں آپ کے سرپرستی میں سورت مزمل کرنا چاہوں تو آپ کروا دیں گے؟ مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی بات تو یہ کہ ہر بات پر قسم نہیں دیتے بچے، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر اللہ کی قسم ہے میں کسی اناڑی کو سورت مزمل نہیں کرواتا جب تک اس کی بنیاد نہ بن جائے، وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ سورت مزمل. میں کسی کی جان کے ساتھ نہیں کھیلتا، چاہے مجھے کوئی 1 کروڑ روپے بھی دے دے تو میں اپنی پیسوں کے لیے اس کی زندگی کے ساتھ نہیں کھیل سکتا. بہت سارے میرے ایسے شاگرد میرے پینڈنگ میں ہیں
کہ جب تک ان کے معاملات صحیح نہیں ہوں گے، اس قابل نہیں ہوں گے، تو میں ان کو نہیں کروں گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ وہ 1.5 سال سے مجھ سے رابطے میں کہ استاد جی ہمیں بٹھاؤ۔ میں بچے آپ کے ذہن کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ جب میں سمجھوں گا جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے، جب مجھے اس سے پتہ لگے گا کہ آپ اس قابل ہو چکے ہیں، تو ضرور سکھاؤں گا۔ ورنہ اگر آپ کو اتنا زیادہ جلتی ہے، آپ کسی اور کے پاس جا سکتے ہیں۔ نہ ہمیں ایسے پیسوں کی ضرورت ہے، نہ ایسے شاگردوں کی ضرورت ہے جو اپنی تباہی کے ساتھ ہمارا نام بھی بگاڑ کے چلے جائیں، تو ایسی کسی بھی معاملات کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں سب سے پہلے چلا کوئی شروع کروں سورۃ مزمل یا سورۃ جن کا کروں، تو آپ کے نزدیک کیا میں کامیاب ہو سکتا ہوں؟ میرے نزدیک وہ شاگرد کامیاب ہوتے ہیں جس کا سب سے پہلے حصار کا عمل ہو، کیونکہ جب بنیاد نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا بچے۔ میں کسی کی زندگی کے ساتھ اس طرح نہیں کھیل سکتا۔ اگر میرے پاس آئیں گے، آپ جنات کو تابع کرنے والا عمل کریں گے، تو کم از کم اس سے پہلے آپ کو 2 چلے اور کرنا پڑیں گے۔ 7 دن حصار کا، اس کے بعد 41 دن کا مضبوطی کے لیے، پھر اس کے بعد 41 دن کا۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو اناڑی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں جنات حاضر کراؤ، ان کا تجربہ نہیں ہوتا، بیٹھنے کا انداز نہیں ہوتا، پڑھائی کے اندر بیٹھ نہیں سکتے، تو میں ان کی زندگی کے ساتھ کیوں پھیروں؟ میں سب سے پہلے ان کی بنیاد بناتا ہوں کہ 7 دن آپ پڑھائی کے اندر بیٹھو، 2-2.5 گھنٹے کی پڑھائی ہوتی ہے، پھر 41 دن کی پڑھائی کے اندر بٹھاتا ہوں تاکہ وہ سیٹ کے اوپر بیٹھ سکیں، وضو کو قابو کر سکیں، حالات کا مقابلہ کر سکیں، پھر اس کے لیے لے کے جاتا ہوں۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو بابا اپنا ٹائم نہ ضائع کریں اور ہمارا ٹائم بھی ضائع نہ کریں، اور باقی پیسوں کی ضرورت اس طرح نہیں ہوتی۔ باقی وہ عامل ہیں دنیا کے اندر، آپ جائیں گے 2500-3000 روپے کے اندر بھی آپ کو جنات اور ٹرانسفر بھی کر کے دے دیں گے، اس طرح کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور آپ کو جنات کا عامل بھی بنا دیں گے، تو اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم فیس لیتے ہیں اور اس کا حلال بھی کرتے ہیں۔ حضور، اگر عملیات میں بہت بڑا عمل کرنا ہو تو انسان کے اندر کون سی کوالٹی ہونی چاہیے؟ اس کے مرشد کی کون سی کوالٹی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کے اندر حیا کی کوالٹی ہونی چاہیے، آنکھوں کے اندر حیا ہونا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو محفوظ کرنے والی کوالٹی ہو، تو انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ با موکل اور بے موکل میں، اچھا اس کے اندر جو عاملین کے نزدیک، لوگوں کے نزدیک با موکل بے موکل یہ ہے کہ جس کے اندر موکل کو تابع کیا جاتا ہے وہ با موکل ہوتا ہے، اور جس کو موکل تابع نہیں کیا جاتا وہ بے موکل ہوتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت کچھ چیزوں کی ایسی ہے کہ مجبوراً مجھے کچھ چیزیں راز کے اندر رکھنا پڑتے ہیں، وہ میں خاص شاگردوں کو بتا دیتا ہوں۔ دونوں عمل جو ہوتے ہیں نا، با موکل بھی بے موکل بھی، دونوں کے اندر موکل آتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے، اب عاملین جو کہتے ہیں کہ موکل اور با موکل، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو موکل ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے اس کو ایگریمنٹ نہیں کیا، جو با موکل ہوتا ہے اس کو ہم نے ایگریمنٹ کر لیا تو اس لیے با موکل ہے۔ تو اللہ کے بندو، دونوں کے اندر جو موکل ہوتے ہیں نا وہ آپ کے تابع ہو چکے ہوتے ہیں، ایک ظاہری طور پر ہوتا ہے، ایک باطنی طور پر، تو یہ فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بلاگ بھی ذرا لمبا ہو رہا ہے، 2-3 سوال لیتے ہیں، لیکن آج اس کے اندر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پھر مسئلہ ہوتا ہے مجھے بار بار ویڈیو بنانے کا۔ اچھا اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پڑھائی کی ہے، ہمیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی، وہ بھی بدھو ہی ہوتے ہیں۔ بھائی جب آپ پڑھائی کے لیے بیٹھتے ہیں، کامیابی آپ کو ملتی ہے، لیکن آپ کے اندر سینس ہونا چاہیے، استاد مضبوط ہونا چاہیے، استاد حلالی ہونا چاہیے، تو اسی چلے سے بڑے کام آپ کے کرا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جنات آپ کے سامنے آئیں، تابع ہوں، تو آپ سمجھیں گے کہ آپ عامل یا معالج بن گئے۔ دا بالکل بکواس دے، اور دا گران بالکل دا کار بالکل گران دے، صحیح ہے جی۔ اور اسی طرح اس چیزوں کے اندر نہ رہا کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اچھے معالج بنے، مضبوط معالج بنے، دنیا کے اندر جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ جھنڈے گاڑ کے آئیں گے۔ زبردست۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کر دل کو بہت خوش ہوا۔ ائمہ میں صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے کہ جنات سے شادی کرنا جائز نہیں، اس لیے اکثر جنات امام صاحب سے ناراض بھی ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو پاک ذات گاہ ہے نا، اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پورے سوال کا ایک نچوڑ نکال دیتے ہیں۔ مطلب اب 4 ائمہ کرام ہے نا، اس کے اندر جو چاروں کی رائے ہوتی ہے یہ ایک شکل دے دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو اللہ رب العزت نے مقام دیا ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ اگر ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العزت ان کو واپس کر دیں یا ہوتے تو میں ان کی بہت زیادہ خدمت کرتا، یہ ایک دلی خواہش ہے۔ اور دوسرے نمبر پر بہت ساری چیزیں ان کی ایسی ہیں کہ انسان جب بیٹھتا ہے، فقہ کی کتابیں کھولتا ہے یا پھر اس کو دیکھا ہے، فقہ کو سمجھتا ہے، شریعت کو سمجھتا ہے، تو اس کے اندر بہت بڑا اللہ رب العزت نے ان کو مقام دیا ہے کہ انسان کی عقل تنگ رہ جاتے کہ اللہ رب العزت نے کیسا غضب کا ان کو دماغ، کیسے غضب کے اللہ رب العزت نے ان کو عاجزی اور ایسی چیزیں عطا کی تھی کہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔
بہرحال آپ کی محبتوں کا شکریہ. اگر میری کوئی بات بری لگے دل سے معذرت چاہتا ہوں. زمانہ پر خاص دعا کا خدا ہی پامان. السلام علیکم.